अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। और ये प्रेस रिलीज़ जारी करने का मकसद क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की प्रेस रिलीज़ थी। इसको क्यों जारी किया गया इसके ऊपर तो बात करूँगा। साथ साथ आप सबको याद होगा कि जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सवालात के जवाब दिए। और इवन के जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जब वो उठ के जाने लगे तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने उस सहाफ़ी के सवाल के जवाब के ऊपर, जब वो सहाफ़ी ने सवाल किया कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक, तो जरदारी साहब ने जवाब दिया कि फैज़ हमीद को तो खुडे लाइन लगा दिया गया। फैज़ हमीद साहब जो हैं वो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, उनको खुडे लाइन लगा दिया गया। जरदारी साहब ने जब ये बात की तो उसके बाद अफवाज पाकिस्तान, जो सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बनी बल्कि वो पूरे इदारे को रिप्रेजेंट करती है, पूरे इदारे को आकर मीडिया के सामने रिप्रेजेंट करती है और अपने इदारे की पोजीशन को कौम के सामने रखती है, उसको वाज़े करती है। उसी DGISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। अब वो प्रेस रिलीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के नकात थे, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तमाम सियासतदानों को ये वार्निंग दी गई है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद ना करें और अफवाज पाकिस्तान का जो एहतराम है उसको यकीनी बनाएं। ये बात जो है अफवाज पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज़ में भी दी। DGISPR साहब की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ आई, उस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये बात की गई कि तमाम सियासी जमातों को ये वार्निंग दी जाती है। बहुत काबिल एहतराम है, तमाम सियासी जमातें इंतहाई काबिल एहतराम है और इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के रिश्ते के साथ हम ये बात कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद ना करें, अफवाज पाकिस्तान को सियासत से दूर रखें। और वार्निंग दी जाती है कि अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है उसको मशकूक ना बनाएं। अब ये जो सारी बातें की गई हैं, इससे पहले आपको पता है कि शायद फवाद चौधरी साहब जो साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात रहे, उन्होंने जेलम के जलसे में खड़े होकर कहा कि जी चौकीदार जो है वो कभी न्यूट्रल नहीं होता। मतलब इस किस्म की जो लैंग्वेज है और फिर उन्होंने जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करके अफवाज पाकिस्तान के किरदार के हवाले से हवाला देने की कोशिश की, ये बहुत गलत है, बात सरासर गलत है। और दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब ने फिर ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की, वो शर्जील मेमन साहब ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब का मकसद कतन फौज के ऊपर तनकीद नहीं था, बल्कि वो जो बात कर रहे थे उसको गलत रंग दिया गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान का जो रोल है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से उन्होंने हमारी दुश्मनों के खिलाफ जंगें लड़ी, हमारे दुश्मनों की कमर तोड़ी, उनका जो है वो डट कर मुकाबला किया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफवाज पाकिस्तान के मोराल को बुलंद करती हैं। क्योंकि हम अगर सोते हैं, हम अगर पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से गुजारते हैं। अफवाज पाकिस्तान जो है वो उसकी वजह से गुजारते हैं। हम अगर आज सुकून में हैं, अगर आज हम जो है वो सुकून की नींद सो रहे हैं तो अफवाज पाकिस्तान की वजह से सो रहे हैं, क्योंकि सरहदों के ऊपर हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। सरहदों के ऊपर वो जो है दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। सरहदों के ऊपर खड़े होके, दिन हो रात हो, सख्त गर्मी हो सख्त सर्दी हो, वो खड़े होकर हमारे मुल्क को जो है वो हमारे मुल्क को बचाते हैं, हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, हमारे मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान जो है उसकी कुर्बानियों का जो है वो कोई उसे डिनाई नहीं कर सकता, उसकी कुर्बानियों से कोई इनकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पर जो तनकीद हो रही है ना जरदारी साहब की जानिब से, जो फैज़ हमीद साहब के ऊपर तनकीद हुई, फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब, फिर आप सबको पता है कि इमरान खान साहब जो भी तक ये कहते रहे कि जी जानवर न्यूट्रल नहीं होता, जो है वो जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे इमरान खान साहब जलसों के अंदर खड़े होकर, कि जिस तरह से उन्होंने फौज पाकिस्तान के ऊपर एक तनकीद का एक बाजार गर्म किया हुआ है, जिस तरह वो रोज़ आए दिन कोई ना कोई नई तकरीर ले आते हैं, तो ये सारा जो सिलसिला, इसके हवाले से ISPR ने अपनी पोजीशन को वाज़े किया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स के ऊपर तनकीद की जाए और पूरे इदारे की इज्जत की जाए और फिर वो जो शख्स है उसको हम अफवाज पाकिस्तान से बाहर निकाल दें और उसको हम उसमें काउंट ही ना करें। देखें, वो भी
فوج کا حصہ ہیں، وہ اس ٹائم کور کمانڈر پشاور ہیں، سب کے لیے قابل احترام ہیں، ضروری ہے کہ سب ان کا احترام کریں، لیکن احترام کے سلسلے کو اگر اس کو یقینی بنایا جائے گا تو یقینی طور پر اس طرح کی پریس ریلیز نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں، اگر آپ کو کوئی اگر آپ کو کوئی خدشات ہیں، کوئی خدشات آپ کے برقرار ہیں، تو پھر آپ کو عدالتوں میں ضرور جانا چاہیے، عدالتوں میں جا کر یہ چیزیں لے کر جانی چاہیے کہ ہاں بھئی اگر ایک فرد واحد کا مسئلہ ہے، صرف ایک شخص کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ عدالتوں میں جائیں، پھر آپ جا کر کہیں کہ جی ہمیں ایک شخص سے پرابلم ہے، تو ہم اس شخص کے پرابلم کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو پرابلم ہے ان کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ لیکن پھر افواج پاکستان اپنے ادارے کی پوزیشن کو اس لیے واضح کرتی ہے کیونکہ وہ ایک فرد واحد کے لیے تنقید کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے لیے ہر جو فوج کے اندر کام کرنے والا سپاہی ہے، کرنل ہے، جنرل ہے، لیفٹیننٹ میجر ہے، اس کے بعد کوئی بھی بڑی سے بڑی پوسٹ پر کام کرنے والا آرمی چیف ہے، ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کور کمانڈر پشاور اہم۔ ہر شخص جو ہے اس کی عزت کو برقرار رکھنا چاہیے، ہر شخص کی عزت کا جو ہے وہ اس کی لاج رکھنی چاہیے، اور بالکل افواج پاکستان کا یہ فیصلہ کہ جی اگر ایک شخص کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ تنقید کر رہے ہیں تو پھر آپ کوئی اس کے جو ہے وہ آپ مورلی طور پر بتائیں، پھر ان کو بتائیں جا کر کہ بھئی تنقید اس وجہ سے ہو رہی ہے، یہاں پر تو بات ہی ایک بندے کی ہو رہی ہے۔ اور زرداری صاحب نے بھی اٹیک کیا، پھر کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی یہ اس وقت ایک فیض تھا اور یہ فیض یاب ہوئے، تو وہ جب فیض اترا تو دڑل جا کر ان کی گارمنٹ گر گئی۔ تو وہ خیر یہ اس قسم کی باتیں ہیں جس کے اوپر تھوڑا سا سیاستدانوں کو بھی کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور تھوڑا سا اس معاملے کو جو ہے وہ تنقید سے ہٹ کر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی جو پریس ریلیز آئی ہے میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی جانب سے، وہ پریس ریلیز کے میں نکات تو آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تو انہوں نے دنیا نیوز کے اوپر جو بیپر تھا ان کا وہ آ رہا تھا اور نیچے ان کے ٹریگرز چل رہے تھے کہ جی وہ یہ بات کر رہے ہیں، پھر دنیا نیوز سے انہوں نے بات کی، اور پھر پریس ریلیز میں وہ یہ کہتے ہیں، جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے افواج پاکستان کی جانب سے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے، اس میں بتایا گیا کہ پشاور کور کمانڈ کے حوالے سے سیاستدانوں کے حالیہ بیانات نامناسب ہیں، ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات کے طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، سیاسی قیادت ایسے بیانات سے اجتناب کرے۔ پھر وہ دوسری بات جو انہوں نے پھر دنیا نیوز سے ہی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جب وہ بات کرے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی الیکشنز کا فیصلہ افواج پاکستان نے نہیں کرنا، الیکشنز کا فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے، سیاستدان جب فیصلہ کریں گے الیکشن ہوں گے، ہمارا الیکشنز سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان ہمیں بلاتے ہیں، وہ ہماری خدمات کے لیے ہمیں بلاتے ہیں، ہم اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور ہمارا ادارہ کوئی بھی سیاست کے اندر انوالو نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، اور ہمارا ادارہ خود کو سیاست سے دور رکھتا ہے، سیاست سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، یہ جو بات کی کہ افواج پاکستان کا جی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ بات تو اگر اب کسی کے مائنڈ میں کوئی سرکولیٹ کر رہی ہے، بالخصوص عمران خان صاحب کے ذہن میں کہ جی کوئی سیاست میں کوئی رول ہے آرمی کا اور مجھے نکالنے میں کوئی رول ہے، اور وہ ایک رجیم تھی کہ جی امریکہ نے کہا تو سیاستدانوں کو، اپوزیشن کے سیاستدان جو ہیں وہ فوج سے ملے اور فوج نے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ یہ بالکل ارسپانسبل بیہیویئر ہے، یہ بالکل امیچور بیہیویئر ہے عمران خان صاحب کا، جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ بھائی وہ بے وقوف تھے، وہ پاگل تھا امریکہ کہ وہ 3.5 سال آپ کو حکومت کرنے دیتا ہے، پھر یکدم آپ کو رات کو خواب آتی ہے اور آپ کو اٹھا کے جی باہر پھینک دیتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک رجیم تھی، امریکہ نے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا اور مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اچھا اس کا مطلب پھر تو یہ بات سچی ثابت ہوگی کہ جو نواز شریف صاحب کو اٹھا کر پھینکا گیا، پھر اس طرح تو کل کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے تو فوج نے اٹھا کے پھینکا، پھر اس کے بعد گیلانی صاحب فارغ ہوئے، وہ بھی کل کو یہ کہہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جو تھے، جن کے بارے میں ابھی تک یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بھٹو کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کیونکہ سویلین کو اس ملک میں ایک عسکریت کا بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ہمارے صحافی ہیں، انہوں نے ایک کالم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی،
تو پھر اس کا مطلب کہ پھر وہ بات بھی سچی ثابت ہوگی. مطلب یہ جس قسم کی آپ تنقید کر رہے ہیں یہ بالکل بلا جواز تنقید ہے. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا جب آپ کے پاس کوئی مورلی طور پر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ کس منہ سے تنقید کرتے ہیں. پھر دوسری بات کہ جو جنرل فیض کے حوالے سے جو فوج نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا, بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک شخص پر تنقید ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے وہ جواب ہر صورت دینا چاہیے. اور کیونکہ ادارہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پرنسپلز کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اپنے اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. ادارے نے جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق نہیں بلکہ پوری افواج پاکستان سے متعلق یہ بیان جاری کیا ہے. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے پریس ریلیز آئی, پھر انہوں نے دنیا نیوز سے بات کی, اس میں جسٹ وہ جنرل فیض کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جنرل فیض سے متعلق ہے کہ جی وہ کور کمانڈر ہیں پشاور کے, کور کمانڈ کر رہے ہیں تو جی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو فوج آ گئی میدان میں. قطعاً ایسا نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے, وہ بھی اچھے انسان ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں. ایک بات میں کرتا جاؤں کہ دیکھیں سیاستدان جب انگلیاں اٹھاتے ہیں نا, جب سیاستدانوں نے انگلیاں اٹھائی تھی پرویز مشرف کے اوپر, ضیاء الحق کے اوپر, یحییٰ خان کے اوپر, ایوب خان کے اوپر, تو اس کی کوئی لاجیکل ریزن تھی. اس کی کوئی لاجیکل ریزن تھی. سر یہ جو پاکستان ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے اس کے اوپر غلط انگلیاں اٹھائی گئی تھیں اور وہ بالکل اچھا اور کھرا سچا انسان تھا. اس نے غلط چیزیں کی تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھی. اس نے عدلیہ کے ساتھ کیا کیا, عدلیہ کو ہائی جیک کرنے کے لیے کیا کیا, افتخار چودھری چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا, عدلیہ کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے ججوں کے بال گھسیٹنے کے احکامات جاری کیے. اس نے کیا نہیں کیا, اس نے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو کس طرح اس کی وائلیشن کی, اس کو کس طرح وائلیٹ کیا, اس کو کس طرح اس کی توہین کی. تو سر یہ چیزیں اٹھتی ہیں, یہ چیزیں باہر آتی ہیں. اگر سیاستدان برے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو بھی اپنے کردار کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے, اپنے کردار میں جھانکنا چاہیے کہ ان کی بھی کیا غلطیاں ہیں. جنرل فیض میرے لیے بہت قابل احترام ہے, اور میں اپنے جو ہے وہ جرنلسٹک ٹرمز کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی جرنلسٹک جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے میں کسی پر کوئی تنقید غلط نہیں کروں گا, کیونکہ جب کسی کے خلاف کوئی ثبوت ابھی تک موجود ہی نہیں ہے تو میں کیوں کسی کو غلط کہوں, میں کیوں نواز شریف کو زرداری کو چور ڈاکو کہوں, میں کیوں جنرل فیض حمید صاحب کو ٹارگٹ کروں. میرا اس قسم کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پر آپ سیاستدانوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں نا, وہاں پر خود آپ کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. اور بالکل بہت اچھی بات کی, پاکستان میں یہ ایک اچھی کریڈیبلٹی بن سکتی ہے, یہ ایک اچھی روایت بن سکتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر بابر افتخار صاحب جو خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں, نہ ہی ہمیں کوئی سیاست میں انوالو کرے, تو سر پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر تو کہانی مک جاتی ہے کہ سیاست کے اندر فوج کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. اور فوج اگلے انتخابات میں نیوٹرل ہوگی تو پھر عمران خان صاحب بھی کل کو یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ جی مجھے تو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا. ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل سکتی ہے, وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, وہ عدم اعتماد کے ذریعے نکلے نا. ان کو تو خوش ہونا چاہیے, ان کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں تھے اب تک, اس ٹائم تک نہیں تھے جب تک وہ عدم اعتماد آئی. اب تو خیر اتنے کیسز کھولیں گے, ان کو تو ویسے خوش ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف تو کوئی کرپشن کے کیسز ہی نہیں تھے. ان کو تو عدم اعتماد کے ذریعے, جمہوری عمل کے ذریعے اٹھا کے باہر پھینکا گیا اور وہ فارغ ہو گئے. اب اگر کیسز کھلتے ہیں, اگر اب تحقیقات ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ پروسیس ہے, وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے, اس کے اوپر تو پھر کبھی بات ہوگی. لیکن عمران خان صاحب الیکشن تو لڑ سکتے ہیں نا. ان کو افواج پاکستان نے اگر نکالنا ہوتا تو وہ تو نااہل ہوئے ہوتے ابھی تک. جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں, جس طرح سے انہوں نے چوریاں کرنے کے لیے اپنی کابینہ کو اجازت دی تھی, اور وہ جو اب ایک ایک کیس کھل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے, خیر وہ تو بالکل اس ٹاپک سے ریلیونٹ باتیں ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ الیکشن کا فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے, فوج سیاستدانوں کو نہیں بلاتی. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی اپنی خدمات پیش کرنے کی بات کرتا ہے تو ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. اور بڑی اہم بات یہ کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی
کے دوروں کو اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، تو ان کی وہاں پر کیا ملاقات ہوگی، اس حوالے سے کیا ایک جو ہے وہ ایک نیریٹو آتا ہے امریکہ کا، اور امریکہ پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات کو کیسے دیکھتا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کو امریکہ کی قیادت کے حوالے سے کیا تحفظات ہیں، یا امریکہ کی قیادت کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی وہ کس حد تک خوشگوار ہو سکتی ہے، یہ تو بعد میں یہ باتیں پتہ چلیں گی صحافیوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کہ جی دورہ امریکہ کتنا خوشگوار تھا۔ لیکن خیر یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں نا، یہ جس قسم کا نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی افواج پاکستان کے ادارے کو تنقید کی زد میں لایا جائے، اور عمران خان صاحب تو ابھی تک یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ مخصوص قسم کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جانور نیوٹرل نہیں ہوتا، پھر وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی جس قسم کی باتیں فواد چودھری صاحب کر رہے تھے مجھے ان کی ذہنیت کے اوپر بھی شک ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جی چوکیدار نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جس ٹرینڈ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، خدا را اس ٹرینڈ سے باہر آ جائیں۔ زرداری صاحب نے جو بات کی ان کو بھی اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے، افواج پاکستان نے بھی کی، افواج پاکستان نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا، سبق سیکھا، اور بالکل اچھی بات ہے، غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جب پرویز مشرف نے، یحییٰ خان نے، ایوب خان نے، ضیاء الحق نے اس ملک میں مارشل لا لگایا، تو وہ کوئی اس ملک میں وابڈا والوں نے تو مارشل لا نہیں لگایا تھا۔ اس ملک میں جو ہے وہ قانون کی اور آئین کی حکمرانی، جمہوریت کی سربلندی ہمارے لیے بہت اہم فریضہ ہے، اس کو ہر صورت ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان میں جمہوریت کو سروائیول کے طور پر دیکھنا چاہیے، پاکستان میں ڈیموکریسی کو سروائیول کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری ایک اور بڑی اہم بات کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ان 4 شخصیات نے مارشل لا لگائے، تو فوج پاکستان نے اب خود یہ بات کر دی ہے کہ جی ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اٹ مینس کہ وہ نیوٹرل ہیں، اس سیاست میں اپنی انوالومنٹ کو نہ تو کسی حد تک شو کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی انٹرسٹ ہے، اور نہ ہی وہ پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بات بڑے ووٹوں کے الفاظ میں کر دی، اور مزید جو انہوں نے کہا، مزید ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مسلح افواج کا جو کردار ہے وہ عوام کے لیے ہمیشہ اچھا رہے گا، مسلح افواج اور عوام میں کوئی درار نہیں آ سکتی، کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جی عوام کو اپنی فوج پر اعتماد ہے، اور پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ فوج جو ہے اس نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، لیکن لاسٹ پہ یہ بات کروں گا کہ تنقید کریں ایک ادارے کے اوپر، اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں تو آپ ایک دائرہ کار میں رہ کر تنقید کریں، لیکن تنقید جو ہے وہ پرسنلی طور پر کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کی ذاتیات پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ کو اس فرد واحد سے متعلق اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں بھئی ہمارے یہ تحفظات ہیں، تو پھر عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، اور وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں، فوج پاکستان کا ادارہ بھی بڑا قابل احترام ہے، سیاستدان بھی بڑے قابل احترام ہیں، تو سب کو اپنے کردار میں، اپنے رویوں میں جھانکنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگلی بات کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔